अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं अवामी मसाइल के हवाले से, और सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि हालात हाज़रा के हवाले से जो सूरत हाल है या ख़बरें हैं उसका जायज़ा लिया जाए, और इसके साथ साथ जो समाजी मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ ऐसा हमने तरतीब दिया है कि पहले हिस्से में कुछ समाजी सियासी नौइयत के मामलात या मीशत के हवाले से जो मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, और दूसरा हिस्सा मख्तस है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो सवालात हैं वो यकीनन प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाएंगे, और बार बार एक गुजारिश की जाती है, देखने वाले अपने पैगामात के ज़रिए ये बात दोहराते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो गुजारिश है कि जी मुख्तसर वक्त में, क्योंकि मेहमान भी यहाँ मौजूद होते हैं, कोशिश होती है कि मेहमानों को ज़्यादा मौका दिया जाए। इस वजह से पहले हिस्से में कॉल्स जो है वो महदूद करनी पड़ती हैं, और दूसरे हिस्से में कोशिश होती है कि तमाम देखने वालों को मौका दिया जाए, ख़ास तौर पे जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। बड़े खूबसूरत पैगाम भेजे जाते हैं सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया का दौर है, इस हवाले से बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है कि लोग अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, ख़ास तौर पे जो समाजी मसाइल हैं उसकी निशानदही कर रहे हैं, और हर शख्स अपने अंदाज से उसके ऊपर राय देता नज़र आता है। तो यकीनन इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है इसके हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए, और ख़ास तौर पे शहर कराची की जो इस वक्त अमूमी सूरत हाल है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यही ऐसा मौजू है जो इस वक्त ज़ेर बहस है। हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि इंतज़ामिया क्यों इस सारे मामले पर खामोश है, या इंतज़ामात के हवाले से क्यों अब तक उस तरह से काम नहीं हो सका जिस तरह होने की ज़रूरत है। एक तरफ क्रिकेट मैच जारी है, और इसके अतराफ़ में जितना भी इलाका है टूट फूट का शिकार है। अब उसको तरक्याती काम का आप नाम ले लीजिए या जो भी उसको नाम दे दीजिए, उसकी बुनियाद पर सड़कें जो हैं वो बुरी तरह उस वक्त मुतासिर हैं, ट्रैफिक की रवानी वहाँ पे बुरी तरह मुतासिर है। ये बहुत तकलीफ़ का बाइस बन रहा है शहर कराची के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल के रहने वाले लोग हैं उनके लिए। तो इस हवाले से सबसे ज़्यादा पैगामात मौसूल हुए हैं, तो कोशिश होगी इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर भी बात की जाए। इससे पहले प्रोग्राम में एक और मौजू की तरफ निशानदेही की गई जिस पर हमने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की, वो ये शहरी इलाक़ों में रिहाइश की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं, इस हवाले से हमने बड़ी तफसीलन पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की, और उसके ऊपर बहुत सारे सवालात फिर हमें बाद में प्रोग्राम के बाद भी मौसूल होते रहे। तो कोशिश होगी आज उस हवाले से भी गुफ्तगू की जाए, ख़ास तौर पे जो शहर के अंदर और मरकज़ हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द में जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोग जिसमें दिलचस्पी रखते हैं वो ये मामला है कि जो प्रॉपर्टी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं ये किस तरह कम होंगी। क्या ऐसा वक्त आएगा कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है ये कम हो सकेगा। ये वो तमाम सवालात हैं जिसके ऊपर कोशिश करेंगे आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। इसके साथ साथ जो दीगर समाजी मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। यकीनन बड़े ख़ास मेहमान आज भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं इंतखाब आलम सूरी साहब, एक तज्ज़ियाकार हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, और साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। तो उनसे आज बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू होगी। मौजूद मेहमान को पहले खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सूरी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए आपका। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं बड़े ही ख़ास मेहमान हैं, एक एक्टिव समाजी कारकुन हैं, और अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतों से आपको नवाजा है। इससे पहले भी प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं काशिफ सत्तार साहब, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया काशिफ प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत सारी बातें आज काशिफ से भी करेंगे, और सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है या प्रॉपर्टी के हवाले से जो मामलात हैं उस पर सूरी साहब से गुफ्तगू की। सूरी साहब, सबसे पहले जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि बड़ी तेज़ी से आबादी का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है, और ख्याल ये है, साइंस ये कहती है कि जैसे जैसे मांग बढ़ती है किसी भी चीज़ की तो उसकी जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है।
تو اب صورتحال یہ کہ شہر کراچی میں پہلے تو بڑی بدقسمتی ہے کہ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے جو دنیا بھر کے سرویئرز ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شہر دنیا کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے بڑی بدقسمتی کے ساتھ جو رہنے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو پراپرٹی کی قیمتیں ہیں وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہیں. تو یہ سارا کیا سلسلہ ہے, کیسے اس معاملے کو سمجھا جائے, آپ کی کیا اس کے اوپر رائے ہے, کیا تحقیق کہتی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر پہلے گفتگو کی جائے. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ بات صحیح ہے کہ شہر کراچی کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ سے ابو ہے اور ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, اور یہ ایک اصول ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کم ہو تو یقیناً جو ہے نا وہ اس چیز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی یہ رہا ہے کہ اس وقت دیکھیں کہ کراچی میں انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. اگر سہولیات گورنمنٹ دے دے نا, شہر سے باہر اگر سہولیات دے دے, پانی بجلی گیس دے دے, کم از کم بجلی اور پانی میسر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ایکسپینڈ ہونا شروع کر جائے گا. دنیا میں دیگر ممالک میں لوگ دور دور رہنا پسند کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بنیادی سہولیات ملتے ہیں. انہی چیزوں کا فقدان شہر کراچی میں موجود ہے. شہر کراچی سے باہر آپ چلے جائیں, آج بھی سپر ہائی وے پہ کراچی سے حیدرآباد تک بے پانا سوسائٹیاں بن چکی ہیں, کئی پروجیکٹ بن گئے ہیں, لیکن آباد نہیں ہو رہے ہیں. ایک بحریہ ٹاؤن بہرحال آباد ہوا ہے, بہرحال اس کی بھی ایک ہے, لیکن باقی جو ہے آباد نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ سہولیات نہیں, ورنہ آج بھی پرائیویٹ بلڈرز کا ہی اس وقت ہاتھ ہے کہ بہت زیادہ جگہوں پہ نئی نئی سوسائٹی آ رہی ہیں, نئی نئی جگہیں آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ مسئلہ یہ کہ آباد ہونا, سیکیورٹی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے, انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی ایکسپینڈ نہیں کر رہا ہے. نتیجہ نہیں ہو رہا ہے کہ سب شہر کراچی میں گھس رہے ہیں. صحیح نا, شہر کراچی میں گھس رہے ہیں اور ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پھر زیادہ بڑھ گئی ہے اور پرائسز جو ہے نا حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. ساتھ ساتھ انویسٹرز بھی آئے, جب انڈسٹریز تباہ ہیں, جب کاروبار تباہ ہے, جب کوئی یعنی یونیفارم پالیسیز نہ ہونے کی وجہ سے اب اپنا پیسہ لوگ لگاتے نہیں ہیں کاروبار میں, دیگر چیزوں. نتیجہ لوگوں نے کہا کہ یار اچھا یہ ہے کہ اب سیف فیل کیا کہ انہوں نے پراپرٹی میں پیسہ ڈالا, تو اس کی وجہ سے بھی وہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں. اور آج حال یہ ہے کہ شہر میں کوئی رہنا چاہے تو ایک پورشن بھی نا 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے کم نہیں ملتا. ٹھیک ہے نا, مناسب جگہ پر ہے. کئی بیچارے غریب ایسے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے بھی رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی پراپرٹی 25-30 لاکھ کی مل جائے. کہاں سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی. 50 لاکھ ممکن نہیں. وہ کام کرنے والی ماسیاں, وہ جو کرایہ نہیں دے پاتی ہیں, اور بہت سے ایسے غریب جو کہ واقعی اس مہنگائی میں اس وقت ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنا وہ گھر بسر بھی کر لے, اور پیسے بچانا دور کی بات ہے, قرض لے لے کے اپنے پورے کر رہے ہیں. بالکل ایک تباہ حال ہے اس وقت. اور جو غربت کی لکیر تھی وہ تو نیچے آ گئی. عام متوسط طبقہ بھی اس وقت وہ غربت کی قریب چلا گیا وہ ہے نا. تو اس حال میں پیسہ بچانا اور پراپرٹی خریدنا ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے بلڈرز نے جو ہے نا وہ دوسری طرف یہ کیا ہے کہ وہ پورشن بنانا شروع کر دیے ہیں, انلیگل جو ہے کنسٹرکشن شروع ہونے لگ گئی ہیں, جس کی وجہ سے سیکورٹیز کا ایشو آ گیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اکثر گر جاتی ہیں, اس لیے کہ جلد بازی میں راتوں رات وہ تعمیر کی جاتی ہیں اور ناقص تعمیرات ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ساتھ ساتھ جو ہے نا ظاہر ہے کہ جہاں پہ ورٹیکل بلڈنگ بن سکتی ہے, یہاں پر حل جو ہے ورٹیکل بلڈنگ, پوری دنیا میں ورٹیکل بلڈنگ کیسے بنے. بات یہ کہ جو میں نے بتایا نا سیوریج کا سسٹم ویسی تباہ ہے. ٹھیک ہے, پانی بجلی گیس کی جو کچھ مختصر یہ کہ انفراسٹرکچر کی وجہ سے اب ورٹیکل بلڈنگ میں ہر جگہ بننا آسان نہیں ہے. بالکل پورا ماسٹر پلان تیار نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا, کبھی ایک بار بنا ماسٹر پلان, اس کے بعد کوئی پلان تیار نہیں ہے. جس کی مرضی آتی جس طرح گھس جا رہا ہے. یاسر بھائی, ایک اور المیہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 25 نومبر 2012 کو باقاعدہ پابندی لگائی سوموٹو ایکشن کے تحت, کوئی اب لیز نہیں ہوگی, کوئی نہیں, سوائے سروے زمین کے کوئی اب پروجیکٹ بنا ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پابندی لگ گئی, لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے جو ہے نا قبضے کر کے جگہوں پہ گوڈ کے نام سے فلاں کے نام سے وہ سوسائٹی بنا رہے ہیں, فراڈ بھی ہو رہے ہیں اس میں, کیونکہ لیگل طریقے سے جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. میں آپ کے اس چینل سے اعلان مطلب یہ کہ مطالبہ بھی کروں گا کہ گورنمنٹ سے کہ اس پہ سوچے, اور سپریم کورٹ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پہ ریویو کرے کہ وہ پابندی کو ہٹائے
تاکہ لیگل انداز میں ایکسپینشن اور لیگل انداز میں وہ لوگوں کو پراپرٹیز حاصل کرنے کے لیے جگہ ملا. اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو شہر کے باہر چیزیں آج بھی سستی ہیں. آج بھی 6-8 لاکھ کے پلاٹ مل جاتے ہیں, 10 لاکھ کے پلاٹ مل جاتے ہیں, قسطوں پہ مل جاتے ہیں, 12 لاکھ 14 لاکھ میں قسطوں کے مل جاتے ہیں. پلاٹ آپ نے 2 لاکھ 1.5 لاکھ جمع کرائے, اس کے بعد آپ 4-5 سال میں آپ قسطیں دیتے چلے جائیں تو اس وقت کی ویلیو جو ڈبل بھی ہو جاتی ہے. اور لوگوں کو یہی طریقہ ہوتا ہے, بیچارے وہ اپنا جمع پونجی, لیکن اس میں بھی فراڈز اتنے آ گئے ہیں کہ بس کہ جو سرکاری اسکیموں میں جنہوں نے پیسے لگائے اور 80 کی دہائی میں یا 70 کے اوائل میں جب یہ لوگوں نے کچھ سرکاری اسکیموں کے اندر پیسے لگائے, آج حال یہ ہے کہ سرکار نے وہ ان سے واپس لے لی ہیں اور وہ سال ہر سال ان کی اقساط بھرتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن اس کے بعد بھی آج تک وہ پوزیشن نہیں مل سکا. اب صورتحال یہ کہ جب پرائیویٹ کی آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بلڈرز ہیں, بڑے نام ہیں, لیکن ڈیلیوری وہاں پر نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک پروجیکٹ کا نام لے لیا, چلیں, وہاں پر آج تک خدشات موجود ہیں. یعنی کہ پاکستان سے باہر بھی جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا, کیونکہ آپ کے سامنے ابھی ایک ایسی مثال ہے جس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ریل اسٹیٹ بزنس کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر. وہ یہ کہ ایک یہاں پر شارع فیصل کے اوپر ایک آپ کو یاد ہے ایک نسلہ ٹاور بنایا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ عدالتی فیصلے کے بعد اس کو منہدم کر دیا گیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ اب مجبور ہیں یہ سوچنے پر کہ آیا اس میں مزید سرمایہ کاری کی جائے, کیونکہ جو گورنمنٹ سے اپرووڈ سوسائٹی ہیں, پلاٹس ہیں, بلڈنگز ہیں, ساری این او سیز موجود ہیں, جب وہ ایک فیصلے کی نظر ہو سکتے ہیں تو پھر کیوں یہاں پر پیسہ لگایا جائے؟ اس کو خدشے کو کیسے دور کیا جائے, یہ تو بتائیے ذرا. اچھا, میں ساتھ بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن پہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو بات یہ ہے کہ وہاں بھی انہوں نے ایکسپینس وہ مطلب یہ کہ چارجز مختلف لگا دیے, لوگ اس سے پریشان ہیں, آئے دن مختلف چارجز بڑھا رہے, وہ چیزیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. یہ بھی غلط ہے وہاں پہ جو بھی لوگ سوالات ہیں. ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ آپ جیسے ٹاؤن پہ اعلان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایم ڈی اے پڑا ہوا ہے, اسکیم 42 پڑی ہوئی ہے, یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے. اگر انہی اسکیموں پہ اگر وہ انفراسٹرکچر دے دیں, کچھ پانی کی بجلی کی سہولیات دے دیں, لوگ خود بنانا شروع کر دیں گے. آج بھی تیسرا ٹاؤن میں لوگوں نے اپنی خود تعمیرات شروع کر دی ہیں. اچھا, اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ لوگوں کو سینس نہیں ہے کہ ہاؤ دے کین بائی دا پراپرٹی, ٹھیک ہے نا, کس طرح اس کو ڈیسیجن لیں. بیچارے وہ سوشل میڈیا کی خوشنما مارکیٹنگ دیکھ کر, بڑے اچھے اچھے دفاتر دیکھ کر, لوگوں کے ویگو اور گاڑیاں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے. نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں 2 جگہوں انسان مار کھاتا ہے, ٹھیک ہے, پھنستا ہے. نمبر 1 وہ لالچ میں آ کے مار کھاتا ہے, اور نمبر یا پھر ڈر کے مار کھاتا ہے, خوف سے کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ان سے دور کریں اور صحیح مطلب یہ کہ اچھا, میں یاسر بھائی آپ کے چینل سے توسط سے بات کہوں, میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا. الحمدللہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے ہمارا پراپرٹی اپڈیٹس کے نام سے 60,000 سبسکرائبر ہیں, بہت تیزی سے گروتھ کیا ہے. اب میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی چینل میں اتنی معلومات ہے ہی نہیں ٹیکنیکل ڈاکومنٹیشن جو ہمارے چینل پہ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس نے اگر ہماری ویڈیوز دیکھ لی نا, وہ بالکل صحیح فیصلہ کرے گا. اور چیز ہمارے پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے کہ باقاعدہ ایڈ چلتے ہوئے, اس کا مطلب وہاں دیکھے جاتے ہیں, اور وہاں سے ہمارے پاس کالز آتی ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوری صاحب, ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کون سی زمین, کون سی سروے کیا ہوتی ہے, گوٹ آباد کیا ہوتی ہے, 99 کیا ہوتی ہے, 30 ایئرز کیا ہوتی ہے, ناکلاس کیا ہوتی ہے, فلاں کیا ہوتی ہے. ہر زمین کی اسٹیٹس ان کو پتہ چل گیا. دے کین ٹیک ڈیسیژن دیم سیلف کہ اب وہ دیکھنے کے بعد لوگوں سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خدا را آپ خوشنما نعروں میں یا ایڈز پہ نہ جائیں, اس کی حقیقت پہ جائیں, اس کی ڈاکومنٹیشن پہ جائیں, اس کی این او سیز پہ جائیں, اس کی بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے بہت اچھا 10 مرتبہ سوچ لیں. تو 2 جگہیں ہوتی ہیں. تو دیکھیں نا, بڑے بلڈرز ہیں پھر بہتر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑے نام ہیں جن کے, ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں, تھوڑی پرائز زیادہ ہوتے یہ کریں. یا پھر یہ کہ آپ کسی وکیل سے یا کسی ایڈوائزر سے بات کر کے, معلومات کر کے, مشورہ کر کے آپ پلاٹ لیں. کتنے فراڈز اس وقت چل رہے ہیں. اورنگی کے باہر چلے جائیں, 25-30 سوسائٹی جو ہے نا جعلی بنی ہے. ہائی ویز پہ تقریباً سینکڑوں سوسائٹی جو ہے نا صحیح بھی ہیں, ایسی بات نہیں کر رہا, ہمیں پتہ ہے کون صحیح ہے, صحیح کام بھی کر رہے ہیں, لیکن گوٹ آباد کے نام, فلاں نام, 5-5, 6-6, 8-8 لاکھ, 10-10 لاکھ کے پلاٹ دے رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. خدا را یہ غلطی نہ کریں. تو میں نے وہی کہا کہ اچھی طرح معلومات کر کے, سوچ کے انویسٹمنٹ کریں, اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیں. اچھا, اس میں ایک بات صحیح بتاؤں کہ آپ کو کہ
سب سے اہم چیز نا لے آؤٹ ہوتا ہے, یعنی ایم ڈی اے کی. دیکھیں 3 ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں, کے ڈی اے پہ تو جگہیں ختم ہو گئی نا, کے ڈی اے پہ تو مسئلہ نہیں ہے. اب اگر شہر سے باہر جائیں گے نا تو یاد رکھیں کہ ایل ڈی اے ہے جو کہ منگو پیر وغیرہ اس طرف آتا ہے, تو ایل ڈی اے سے اگر منظور ہو گئی ہے, لے آؤٹ منظور ہو گیا کہلاتا ہے وہ نا, تو ٹھیک ہے. یا پھر اس طرف اگر چلے جائیں تو ایم ڈی اے سے اگر منظور ہو گیا ہے تو پبلک کے لیے کم از کم یہ ہے کہ ایم ڈی اے سے اگر منظور ہو گیا تو باقی این او سیز بھی مل جائیں گی. تیسری چیز یہ ہوتی ہے ایس ڈی اے, جو کہ یعنی بحریہ کے بعد آپ آگے چلے جائیں دور تو پھر وہاں سے جو ہے نا سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی آ جاتی ہے. یہ ڈپارٹمنٹ 3 ڈپارٹمنٹ شہر میں ایسے ہیں جن کے شہر سے باہر کہ جن کی اگر لے آؤٹ منظور انہوں نے کر لیا تو سمجھے 90-95% جو ہے کام ہو گیا. باقی این او سی ساری ملتی رہتی ہیں. اور اگر فبیہا اگر ایس بی سی اے سے منظور ہو گیا تو بھی صحیح. اچھا یہ بھی بتاؤں میں ڈرامہ, یہ بھی حقیقت ہوتی ہے کہ ایس بی سی اے سے شور کر رہے ہوتے ہیں لیکن پورا پروجیکٹ منظور نہیں ہوتا. وہ ہوتا ہے 10% 20% منظور ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے کیا وہ اس کو پبلسٹی کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا ہے خیر سارے پوری پروجیکٹ پورا کمپلیٹ ایک ساتھ منظور نہیں ہوتا, وقتاً فوقتاً یہ وقت لگتا ہے اس کو منظور ہونے میں اور ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ وائلیشن ایک چیز اور سمجھنا چاہیے. بہت سے پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں اوور سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, دڑا دڑ بکے جا رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, کچھ پروجیکٹ بڑے ان کے ہم نہ ایڈوائز کرتے ہیں, نہ یوٹیوب ہم نے ہمارے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں, نہ ہم جو ہے اس پہ لوگوں کو دلواتے ہیں. وہ ہیں جس کے بڑا نام چل رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, بک رہا ہے, لیکن ہمیشہ بہت سے ایسے پروجیکٹ جو کہ اوور سیلنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ 1000 پلاٹ نکلنے ہوتے ہیں, وہ 10-10 15-15 ہزار پلاٹ بھیج دیتے ہیں. پنجاب وغیرہ میں بڑے ابھی کیسز پکڑے گئے, لاکھوں پلاٹ بھیج دی گئے, معلوم چلا 50,000 بھی پلاٹ ان کے پاس نہیں تھے, اور آج 10 سال 20 سال 50 سال گزر جاتے ہیں, ان کو پوزیشن نہیں ملتی. وجہ یہی ہوتی ہے یا تو زمین کا اسٹیٹس صحیح نہیں ہوتا. اس میں آخری بات میں یہ کروں گا آپ سے کہ سب سے چیز زمین کا اسٹیٹس ہوتا ہے. ہمیں جیسے ناسا ٹاور کیوں گرایا کہ زمین میں 22% جو ہے نا وہ وائلیشن تھی, باقی زمین لیگل تھی, لیکن 22% جو ہے نا وہ جو ہے دیکھیں ایموول پراپرٹی میں سب سے اہم چیز یہ اسٹیٹس آف لینڈ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بائی برتھ کمرشل ہے ہی نہیں ہے, اور دبا دب انہوں نے بلڈنگ کھڑی کر دی, معلوم چلا گرا دیے گئے. تو سب سے چیز سمجھنا چاہیے کہ بائی برتھ کمرشل ہے کہ نہیں, ریسیڈینشل ہے. آج جو ہے بہت سی جگہوں پہ جو ہے چائنا کٹنگ کس پر ہوتی ہے, پارک کی زمین, فٹ پاتھ کی زمین, ٹھیک ہے نا, کھیل کے میدان, ٹھیک ہے نا, ہاسپٹل کے پارک, فلاں اس جگہوں پہ جو ہے وہ بلڈنگ کھڑی کر دی جاتی ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جانتے نہیں ہے کہ اصل زمین کی اسٹیٹس کیا ہے. اگر اسٹیٹس مضبوط ہو نا کوئی ہلا نہیں سکتا, جس طرح کہ ناسا ٹاور کی آپ نے مثال دی ہوا ہے یقیناً. اچھا اس کے علاوہ بھی اور کچھ سوالات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہوگی. کاشف ستار صاحب کے پاس آؤں گا. کاشف صاحب کیا مصروفیت ہے, کیا ہو رہا ہے آج کل؟ جیسے کہ انہوں نے آپ کے پہلے پروگرام نے بتا کے گیا تھا, آج پھر بتا دو. الحمدللہ 2 اسکول چل رہے, ایک مدرسہ چل رہا ہے, ویری گڈ. اسپیشل چائلڈ پہ دوا کے کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. مگر کراچی کے حالت کی وجہ سے, فنڈنگ کی کمی کی وجہ سے کافی سروسز بند کرنی پڑی مجبوری کے تحت. یہاں تک کہ یہ حالت ہو گئے کہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی کوئی نہیں ہے, سہولت ختم ہو کہ. اور اس کے علاوہ مثلاً ٹانگے وغیرہ لگاتے, کیلپر لگاتے, یہ سب کچھ کا کام ہے. آپ کے پروگرام میں آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ میں آج دل کھول کے آپ سے اٹکت ہوں کہ میں اپنی بھوک کو, چاہے میرے ذات کے ہو کوئی ہو, آنری مسلمان انسان, وہ مجھے کچھ نہ دے, کم سے کم سال کا 1000 روپے دے دے, تاکہ میں کم سے کم 100-150 بچوں کو اچھا پڑھا سکوں, اچھا کھلا سکوں, اچھا گھما سکوں. جب تک ان کی زندگی ہے میں ان کو لے کے چل سکوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ کاشف ستار صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ کاشف ستار جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اسپیشل بچوں کے اوپر, اور ان کی تعلیم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اسکول بھی بنایا, مدرسہ بھی بنایا, ان کے اخراجات بھی خود سے برداشت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اپنے تعین کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑی کوشش ہے جو یہ کر رہے ہیں. تو کتنے اخراجات آ رہے ہیں آج کل, تو بہت زیادہ مہنگائی ہے, کیسے مینیج ہوتا ہے؟ بہت, یہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کراچی کے لوگ جو میرے پسند ہے, ڈونیٹ دینے والے, پھر ان کے بارے میں کہہ دوں کہ ان کے پاس اگر میں یہ بات کروں تو شاید مجھے فتوا نہ لگ جائے, اللہ معاف کرے, میں ان کے پاس بغیر وضو نہیں جا سکتا, چاہے وہ پینٹ شرٹ میں ہوں یا شلوار قمیض میں.
उनके पास बेताशा पिता है, मगर उनके अंदर जो सीने में दिल है ना, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बेहद नेक इंसानों जैसा दिल है। बिल्कुल ठीक। वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर तकलीफ वो फेस करते और मुझे उस तकलीफ से निकालते। सही है, मगर वो भी कब तक करेंगे, देंगे? बिल्कुल सही है। आपके सामने पाकिस्तान की जो हालत चल रही है, पाकिस्तान में तो जब बच्चा पेट में होता माँ के, जब वो एंड तक उसको लाने में लगने पड़ता। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे एक चीज बता दे, आपके पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज है जहाँ बगैर लाइन के काम नहीं? मैंने तो अभी तक नहीं देखी। आज 36 साल की उम्र में मैंने ऐसे नहीं देखी कि बगैर लाइन के कोई काम हो। ऐसा ही, बगैर लाइन के, बगैर उसके सिफारिश के। नहीं। अच्छा, मेरी बदनसीबी समझो या खुशनसीबी समझो, मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मुझे कोई सियासी लीडर यानी सियासी बनने मुझे सपोर्ट नहीं करते। सही, एक दो दफा पीटीआई वालों ने किया, अल्लाह पाक उनको वोट दे, उसके अलावा कोई नहीं। आज मुझे तकरीबन 16-17 साल हो गए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से मिलने के लिए मैंने 50 चक्कर लगाए। किस बिहार पे या मुझे कोई 500 या 600 गज की जगह दे दे, खाली जगह दे दे, मगर पक्की दे दे। बनाना मेरी जिम्मेदारी, बच्चों को रिहाइश देना मेरी जिम्मेदारी, मगर उससे मुलाकात के लिए मुझे पीपल्स पार्टी का आना पड़ेगा। वो हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम इंसानियत के लिए करते हैं। हमारे पास सब लोग आते, सब जज। अभी माशाल्लाह से आपके नए गवर्नर है कानून टसरे साहब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे मिलूं। 500 गज जगह के लिए क्या मुश्किल है, कराची के किसी कोने में देना, ताकि हम अपनी बिल्डिंग बनाए अपने खर्चे पे, कैसे भी बनाए, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पास है अल्लाह वाले। मगर नहीं, अब बहुत मुश्किल से, आपको मालूम है स्पेशल नॉर्मल बंदे को खाने मुश्किल हो गया, तो स्पेशल को कौन खिलाएगा? सगा माँ बाप कब तक खिलाएगा? एक बाप की दिहाड़ी 1500 है, 4 बच्चे, वो उसके पैम्पर और दूध में पूरे हो जाते रोज के। माजूर बच्चे के पैम्पर है, दूध है, मेडिसिन, उसमें पूरा हो जाते। आप यकीन करो, मैं माजूर 5000 रुपये हर बच्चे को देता हूँ, मगर वो 5000 में क्या करता हूँ? बिल्कुल ऐसा ही। आपका मेरे ख्याल में 3 दिन का खाना मुझे बहुत बड़ी बात है इस हालत में। और जो हमारी सरकारी वो तंजीमी काम कर रही है, वो थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत सतह पे हम जैसों को जबान, जात, मजहब नहीं देखूँ, हमें फुल सपोर्ट करो जो हमारा आगे। मैं ये नहीं बोला मुझे 2 कोटा चाहिए, 4 कोटा चाहिए, मैंने तो अभी तक अपना कार्ड ही नहीं बनाया, इस पे ये चाहिए मैंने नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है। तो क्यों, जब अल्लाह ने देता हूँ, जो नहीं उनको तो दो। आप मिलो, आप मेरा ऑडिट चेक करो, सब कुछ चेक करो, जहाँ मैं गलत मुझे पकड़ो। एक मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से किसी सियासी पार्टी की बुराई निकले। आज से 6 महीने हो गए, एक नया कानून आप लोगों ने बनाया है कि लाइसेंस बनाओ। भाई लाइसेंस बनाओ तो लाइसेंस की कोई जगह तो होगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो जगह नहीं मिली। आज 6 महीने 7 महीने हो गया, अकाउंट ब्लॉक है, लोगों से कर्जा ले लेके इदारा चला रहे हैं, कब तक चलाएंगे? इन टाइम पे हम भी ठग के बोलेंगे भाई कल ही नहीं की, ठीक है, यही करेंगे ना सर। 150 बच्चे, 200 बच्चों को संभालना, रखना, उनको पढ़ाना, लाना, पिकिन डोलो। हमारा एक भी बच्चा स्पेयर होता ना, हमारा दिल खत्म हो जाता इस काम में। ऐसी दुनिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आसान काम नहीं है, और ये काशिफ सत्तार साहब जो है वो अल्लाह इनको सेहत और ज़िंदगी दे, ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और ये सारा अपने तय जो है काम हो रहा है बच्चों को, जो ख़ास तौर पे स्पेशल बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इन्होंने इस चीज़ को जहन में रखा, इसको एहसास किया कि जो कुछ जो ये देखते आए हैं, जिन मुश्किलात का सामना इन्होंने किया है, दूसरे बच्चों को ना करना पड़े, इस सिलसिले में ये कोशिशें कर रहे हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू होगी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے, ان سے بات ہو رہی تھی اور بریک پہ جانے سے پہلے کاشف ستار صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ایک سماجی کارکن ہیں اور انتخاب عالم سوری صاحب تشریف فرمائے, ان سے کچھ بات ہو رہی تھی خاص طور پہ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے. سوری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پہنچائی جائے, ان کو فراہم کی جائے تاکہ وہ ان خاص طور پہ یہ جو فراڈز ہیں اس سے بچ سکیں. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے, بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ بڑے نام بھی ڈیلیور نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں میں شکوک و شبہات بڑھے. اور دوسرا یہ کہ بڑی عجیب بات ہے کہ درجنوں یہاں پر اتھارٹیز موجود ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا, اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے. گو کہ جو فیڈرل کیپٹل ہے وہاں پر جو ہے ریرا کے نام سے ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے جو تمام چیزوں کو ریگولیٹ کر رہی ہے, لیکن یہاں پہ بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ نہ بروکرز کو کوئی ریگولیٹ کر پا رہا ہے, نہ پرائس مینجمنٹ کوئی ہے, کوئی اس کے لیے کنٹرولنگ میکینزم نہیں ہے. اس کی وجہ سے بڑی ڈسپیرٹی جو ہے وہ سوسائٹی میں بڑھتی جا رہی ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بتائیے, آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا آپ نے آبزرو کیا ہے اب تک؟ جی ایک تو سب سے پہلے میں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات بتا دوں کہ ہم نے ایک سسٹم ایسے بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس کچھ وکلا ہوتے جن کو ہم نے ویک میں ایک دن رکھا ہوا ہے. تو ہمارے جو چینل ہے نا پراپرٹی اپڈیٹس کے چینل پہ ہمارے کوآرڈینیٹر سے 4 کوآرڈینیٹرس ہیں باقاعدہ. آپ ان سے رابطہ کریں تو ان سے تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں کہ وکیل کب بیٹھتا ہے, فری آف کاسٹ ہوتا ہے وہ. پراپرٹی کی ہم معلومات ایڈوائز کرتے ہیں اور آپ ڈاکومنٹ چیک کرا سکتے ہیں اور صحیح جان سکتے ہیں. وہ وکیل ہمارے پاس ہوتے ہیں باقاعدہ نا, جو کہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے اور وہ کریں گے. تو ایک تو یہ آپ کو ہم نے فراہم کی سہولت, کیونکہ جو فراڈ جتنے ہیں جتنے زیادہ ہیں اس کی میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. ساتھ ساتھ ہمارے چینل پہ بھی بہت سی چیزیں میں نے بتایا کہ مل جائیں گی آپ کو نا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ مچھلی سڑ سے سڑتی ہے. جب ماں باپ ہی بگڑے ہوئے ہوں نا تو اولادیں بھی ایسی ہوں گی. جب ہمارے حکمران ہی ایسے تو نیچے بھی نسلیں ایسی ہوں گی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ مجھے افسوس یہ کہ میرے جیب میں جو کھوٹے سکے ہیں, اور آج وہی کھوٹے سکے ہی ملک کو تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں نا. تو یہ ایک بڑا الویہ ہے ہمارے سیاسی انارکی, سیاسی عدم اعتماد. لیکن سندھ کے اندر کچھ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے سرکاری اداروں پہ نا اور عہدوں پہ بیٹھے ہوئے, ان کی ملی بھگت کی وجہ سے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ اس کو صحیح کرتے ہی نہیں ہیں. بگاڑ اوپر سے ہی ہے. اب ظاہر ہے جب بگاڑ اوپر سے تو نیچے بھی ویسی ہوں گی, نیچے بھی ان کو فائدہ ہوگا. جو لالچی بے ایمان قسم کے عناصر ہوں گے, جو چیٹر ہوں گے, وہ اور ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اور جو بلڈر بھی ایسے ہیں جو کہ جن کے اچھے بلڈر کام کر رہے ہیں, میں خود اٹھتا بیٹھتا ہوں بلڈر سے جانتا ہوں, اچھے پروجیکٹ پہ ہمیں پتا ہوتا ہے صحیح لوگ ہیں, انہی کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, انہیں دیکھتے ہیں, ان کو ہم ان کے اپنے چینل پہ لے کے بھی آتے ہیں پروجیکٹ کو بھی. لیکن جو چیٹر غلط لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری یعنی ایک پورا سسٹم موجود ہے. آپ اگر رشوت لے لیں, آپ اگر غلط کام کریں, پکڑے جائیں تو پھٹ چھٹ جائیں گے. ایک صحیح آدمی اس کو پھنسا لیا جائے گا کہ تو صحیح کیوں ہے, تو انصاف سے کام کیوں کر رہا ہے, ایمانداری سے کام کیوں کر رہا ہے, ایماندار آدمی کو. تو سسٹم پورا موجود ہے. اور یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹی وی میں آپ لوگ خود بتاتے رہے کہ سسٹم میں چل رہا ہے, فلاں کا سسٹم چل رہا ہے, ملم چلا کینیڈا بیٹھے یونس صاحب ہیں, ان کا سسٹم چل رہا ہے, ایک سسٹم وہ چل رہا ہے, سیاسی جماعتوں کے سسٹم چل رہے ہیں. اس سسٹم میں بے ایمانوں کو, چیٹروں کو کام کرنا بڑا آسان ہے. فل پروٹیکشن ہے. آپ آج بھی ڈی سی سینٹرل میں دبا کے جو ہے پورشن بنائے جا رہے ہیں, گرائے بھی جاتے ہیں, پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. افسران خود کھانے والے, ان کے نیچے سیٹ اپس ہوتے, صحیح جناب, وہ جو تھرڈ پارٹی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پیسے پہنچاتے ہیں, پیسے آتے جاتے ہیں, اور بناؤ آپ پورشن بناؤ بیچو, پورشن بناؤ بیچو. سب لیز بھی ہو رہی ہے, سب لیز جو ہے وہ بھی لیگل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ بینک کیوں نہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر کا جو نظام بگڑا ہوا ہے نا, وہاں پہ جو رشوت راشی بیٹھے ہوئے, چور بیٹھے ہیں, بے ایمان بیٹھے ہوئے, اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ سب جو ہے, اور پکڑے وہ نہیں جاتے, وہ کھا پی کے نکل جاتے ہیں شہر سے باہر, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. پکڑے جو ہے دوسرے بیچارے غریب جاتے ہیں, جس طرح کے پچھلے بھی ناسلا ٹاور اس پہ ہوتا رہا کہ پکڑا کوئی نہیں گیا. کہا گیا کہ ان کو پکڑیں گے جو افسران تھے, جب تک یہ ان افسران کو پکڑا نہیں جائے گا یہ سسٹم چلتا رہے گا. اب مسئلہ پتہ ہے ساتھی بھائی یہ ہے کہ ہمیں تو تھریٹ بھی آتی ہے, ہم کیونکہ بعض سرٹیفکیٹ کھل کے ہم نے بات کی ہے کہ آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں زندگی کا رسک لے رہا ہوں, اور آپ یقین کریں تھریٹس ملتے ہیں ہمیں, چیزیں بولتی ہیں, لیکن اللہ مالک ہے, اللہ نے
مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مطلب سینس دینا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. خود لوگوں کو پتہ چل جائے گا نا رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے. وقت اتنا نہیں ہے لیکن میں آپ سے وہی انوائٹ کروں گا کہ آپ پراپرٹی اپڈیٹس کے چینل یوٹیوب پہ ہے. میں سچی بات بتاؤں کہ ہم جتنی محنت کر رہے ہیں جتنے چینل بنا رہے ہیں ہم مطلب کوئی ہمیں ملتے بھی پیسے لیکن اس سے کئی زیادہ کیونکہ ہماری ٹیم پہلے ریسرچ کرتی ہے جاتی ہے معلومات لیتی ہے پھر ہم اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم ویڈیو بناتے ہیں. تو ہماری ویڈیوز کے ذریعے الحمدللہ پوری جو ہے میرے 3 دفاتر شہر کے اندر موجود ہیں. تو ہماری ٹیم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کم از کم یہ بتا دیں گے یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو ہے نا لوگ جو کام کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں ان سے گزارش کروں گا جو ایجنٹس ہیں نا وہ خدا رہا ڈپلوما کریں اس کے. میں نے خود ڈپلوما کیا ایم ایس سی کرنے کے بعد میں نے اسکول چلا رہا ہوں اسکول کا کہ میں ڈپلوما کیا میں نے ٹھیک ہے جی. اسی طرح پراپرٹی مینجمنٹ ڈپلوما کی ہے ٹھیک ہے نا. وکلا کے کچھ کورسز کیے میں نے. تو ایسے نہیں کہ میں اس کی فیلڈ میں آ گیا ہوں ریسرچ کی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے خوار ہوا 30-35 سال سے اور کراچی کے باہر پوری چپا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. لیکن میں کام کرنے والوں کو ایڈوائز کروں گا کہ لوگ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں آپ ہی رہنما ہوتے ہیں لیکن آپ اگر ایمانداری سے بہتر انداز میں کام کریں گے میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو دیر میں رزلٹ آئے گا لیکن دیر پر رزلٹ ہوگا اور آپ اتنے پھلے پھولیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بشرطے کہ ایمانداری سے اور اس سے کام کریں. تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ بھی ویڈیو دیکھیں ساتھ ساتھ جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ایجوکیشن حاصل کریں. میں اگر ٹائم ہو تو میں صرف یہ بتا دوں کہ زمینوں کی اقسام سے بات کو سمجھ لیں. اس وقت کراچی سے باہر دیکھیں کے ڈی اے میں تو مسئلہ نہیں ہے لیکن کراچی سے باہر جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے دیکھیں سروے زمین ہے کہ نہیں. سروے زمین ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کو انگریز کے دور کی چلی آ رہی ہوتی ہے فارم 7 اس کا نام ہوتا ہے اور سروے زمین پہ اگر کوئی پروجیکٹ بنائے تو وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ وہ مضبوط زمین ہوتی ہے. دوسری جو زمین ہوتی ہے 99 ایئرس ہوتی ہے. اب جتنے بھی پروجیکٹ بن رہے ہیں 99 ایئرس کر دو رہے ہیں لیکن وہ اصل میں ٹیمپرنگ ہوتی ہے جو 2012 سے پہلے کے 99 اگر ہے تو وہ زمین صحیح ہے. 99 کے بعد تمام زمینوں پر پابندی لگا دی سوائے سروے زمین کے. 30 سالہ زمینیں ختم ہو چکی ہیں لوگ 30 سالہ زمینیں بیچتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام فلاں کے نام. گوٹ آباد پہ دبا کے فراڈ ہو رہے ہیں گوٹ آباد کے نام سے بنائے جاتے ہیں. گوٹ آباد میں جو ریگولائز ہو گئی زمین 41 گوٹ ہیں ہماری ویڈیو موجود ہے 41 گوٹ کون سے بن قاسم میں گڈاب میں. اس کے علاوہ سارے گوٹ جو فراڈ ہیں زیادہ تر فراڈ ہے 99% فراڈ ہے. اس کے اوپر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے فارم ہاؤس بنائے جا رہے ہیں 1000 گز کے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں 8-8 10-10 15 لاکھ روپے کے سب گرا دیے جائیں گے بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ سب گرا دیں خدا رہا اس پہ انویسٹمنٹ نہ کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب وہ کما کے ان کے دفاتر بھی ایسی جگہ یاسر بھائی موجود ہیں کہ نہ ان کے گوٹ آبادوں میں ان کے دفاتر ہیں اور یہ کھا پی کے بھاگ جائیں گے اور یہ سب گرا دیے جائیں گے. تو خدا رہا ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں. تو یہ گوٹ آباد کے نام سے بہت فراڈ ہو رہے ہیں فارم ہاؤس کیٹل فارم وغیرہ کے ناموں سے. لیکن اگر کریں تو اس میں وہی ایک سروے زمین ہو یا 99 پرانی زمین ہو. 99 ابھی بھی ٹیمپرنگ کر کے پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں وقت نہیں ہے بتانے کا لیکن اس میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. اسی طرح ناکلا زمین ہوتی ہے جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتا وہ جو قبضہ کر کے بیچے جاتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ ان زمینوں کی اقسام کو آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ کبھی آپ کو فراڈ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور سوری صاحب سے آپ جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہے خاص طور پہ انویسٹ کرنے سے پہلے اگر کسی سے رائے لے لی جائے یہ جو ان معاملات کو سمجھتا ہے اگر اس سے بات کر لی جائے تو یقیناً آپ کا کام جو ہے وہ آسان ہو چھوٹی سی بات ہے. کرکٹ کے حوالے سے ہم بات کی میں خدا رہا میں کرکٹ کے منتظمین سے کہوں گا کہ اسٹیڈیم کو یہاں سے ہٹائیں کسی شہر سے باہر لے کے جائیں. ایک درد سر ہے یہ اور اب بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ بہت ہی پریشانی ہوا اس کے گرد و نواح میں جو اس وقت لاسٹ ٹائم آپ ہی کے چینل پہ میں آنے والا تھا اور معلوم چلا 1 گھنٹہ وہاں پھنس گیا نہیں آ سکا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ روز کی یہ شکایت جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں. اب کیا کیا جائے اس کا پرزور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ یا تو اس سلسلے کو ختم کیا جائے کیونکہ ابھی اس کے متعامل نہیں ہو سکتے. خاص طور پہ یہ جو سینٹرل کا علاقہ ہے اس کے گرد و نواح میں اس وقت جو صورتحال ہے بارش کے بعد جو تباہی ہوئی ہے ابھی تک وہ علاقے جو ہیں مکمل طور پر جو ہے وہ بحالی نہیں ہو سکی ہے. سڑکیں بالکل سرے سے جو ہے وہ موجود نہیں ہیں اور خاص طور پہ ابھی جو بہت اہم جو شاہراہیں ہیں یونیورسٹی روڈ اور دوسری طرف گلستان جوہر کا علاقہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہوا ہوا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ دو چند ہو گئی ہے. کاشف ستار صاحب یہ کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا اخراجات کے حوالے سے اور مہنگائی میں دواؤں کی قیمتیں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ابھی آپ نے ویل چیئر کا تذکرہ کیا میں چاہوں گا ذرا دیکھنے والوں کو بھی بتائیے کہ کیا ویل چیئر میں 6,500 کی پرچیز کر کے معذور لوگوں کو دیتا نا اور وہی ویل چیئر 14 سے 15,000 روپے کی 14 سے 15,000 بتاؤ جو 2 بندوں کو ویل چیئر دیتا تھا وہ ایک کو دینی پڑے. اب ہم کیا کریں
व्हील चेयर है, ट्राई साइकिल 8,000 था, डायरेक्ट 25,000 पे गई, क्योंकि हुकूमत तो हमें कुछ देगी नहीं। हुकूमत के लिए व्हील चेयर के कागजात अगर कंप्लीट करूँगा तो वो बच्चे ही ऊपर पहुंच जाएगा। बिल्कुल ऐसे हालत आपके कराची शहर के। आपके अभी मैं कॉन्फ्रेंस में पेशावर शहर गया था, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रिजल्ट हो। वहाँ जाके दिल बहुत खुश हुआ, यार हम तो बहुत पीछे कराची वाले, 100 गुना पीछे हर चीज में। वहाँ सफाई का निजाम देखा, लोगों के मिलने जुलने का निजाम देखा, सब अच्छे, मगर कराची में लोग अच्छे हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आप देखो, जब मुझे पता चले ना आप जरूर तो मानो, तो मैं आपका गुल्डा भी खरीद लूंगा। हमें ऐसे लोग हैं। अगर किसको पता है, आप जीना चल जाओ, सेवा चल जाओ, मरीज से ज्यादा जो लोग हैं वो मरीज रखते हैं। अब ऐसे में चल जाओ, मैं बोलता हूँ आप जब बाहर निकलोगे आपको मूवमेंट हो जाएगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये तो कंडीशन कराची शहर की है, तो माजूरों को तो आप छोड़ ही दो, ऐसा लगता है। बाद होगा तो ऐसा दिल खट्टा होता है, क्योंकि वार्डन परेशान होकर कॉल करते हैं कि कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दे, बिल्कुल ठीक है, है, जान छूटे। ऐसा ही है। अच्छा, ये मैं देखने वालों से गुजारिश करूंगा, काशिफ सत्तार साहब जो हैं ये कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बात आपको जो है वो समझाना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इस तरह से कि ये कुछ ऐसे स्कूल और मदारिस चला रहे हैं जो बच्चों को, ख़ास तौर पे जो खुसूसी बच्चे हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम सहूलतें दे रहे हैं, उनके अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो तालीमी मामलात हैं उसको देख रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे यकीनन ऐसे भी होंगे, अभी काशिफ से इस बारे में भी जानेंगे, जो इन्होंने जिनको तालीम दिलवाई है और वो फिर इस मुआशरे का हिस्सा बने। ये ख़ुद एक ज़िंदा मिसाल हैं, जो ख़ुद फिज़िकली चैलेंज हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना मुश्किल काम जो है इन्होंने अपने सर लिया हुआ है। और इनका नाम और नंबर जो है आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन पे चला दीजिएगा, कि मुखैर हजरात हैं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी, कितने बच्चे ऐसे हैं? वरना हमारे यहाँ तो सोसाइटी में एक तरफ कर दिया जाता है कि जनाब इनको अब ज़रूरत नहीं है, हाथ हटा लिया जाता है। बच्चे हमने तैयार कर देना, वो आज अच्छी पोस्ट पे अपनी नौकरी पेशा पे, माशाल्लाह। मेरा पहला कॉन्सेप्ट होता है कि मैं स्टूडेंट को ये नहीं बोलूँ कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, ना गवर्नमेंट के ना किसी इंसान के। अगर मांगने तो अल्लाह की जात से मांगे, बहुत खूब। सही है। मेरा दिल है कि वो अपना काम स्टार्ट करे, चाहे 20,000 से करे या 20 लाख से करे, ना वो नौकरी करे। नौकरी की भी मांग कर सकते, नौकरी प्राइवेट करेगा वो सही है, आगे गवर्नमेंट में करेगा तो बेचारे की सुनवाई नहीं है। आप देखो, मैं आपको एक छोटे से बता दूं, अगर गवर्नमेंट हम माजूरों को तमाम हॉस्पिटलों के लिफ्ट के ठेके दे दे, लिफ्ट चलाना उतारना बहुत आसान काम है, बच्चा व्हील चेयर लेके लिफ्ट के बटन के आगे बैठ जाए, या कोई सेठ चौकीदार बना ले, भैया आप उसको अगर 15 दे रहे हो उसको 10,000 में रखो, ताकि उसकी जेब खर्ची जो नहीं करे। आप पता है वालिदैन इन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ जान करके कि ये क्या करेगा बड़ा होगा, ये क्या करेगा पढ़ लिख के, मगर सबसे ज्यादा क्वालिटी अल्लाह पाक ने उसको लगी। आप देखो तो उसके अंदर शराइत क्या है, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा ही अभी एक बच्चे की ख्वाहिश थी, थोड़ा सा स्पेशल था कि मैं स्पोर्ट मैन बनूं, वालिदैन तवज्जो नहीं दे, उसमें थोड़ा फोकस की तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अच्छा खिलाड़ी बन चुका है। ये है, मैं हम यही चाहते कि हुकूमत मिले, कोई बड़े लोग हमसे मिले, हम अपने मसाइल हल करें वक्त का में, क्योंकि आपके मैंने तालीम की परमिशन के लिए आपके हुकूमत को रिश्वत दी, खुल के बोलूँगा, मुझे खौफ नहीं, नेक काम करने के लिए रिश्वत दी। क्या करूँ, मेरा 1 घंटे पहले पेपर स्टार्ट होना है, रिश्वत भी किस बिना पे कि मेरे साथ लाइटर जाएगा, उसकी परमिशन के पर पेपर 7 रुपये मैंने दिए। ये आपके मुल्क का हाल है। बहरहाल जी, काशिफ साहब, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह काम करते रहें और इस नेक मकसद में अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता करे और आपके जो रास्ते की मुश्किलें हैं उनको ख़त्म करे हमेशा के लिए। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ सत्तार, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे और फिर दीगर मामलों पे। इंतखाब आलम सूरी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और प्रॉपर्टी के हवाले से ख़ास तौर पर जो सवालात थे उसके बड़े तफसील से जवाब दिए हैं। दोनों मेहमानों को इंशाल्लाह आगे सहमत देते रहेंगे और इस मौजू पर मज़ीद इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट का जो वक्त है वो
اپنے اختتام کو پہنچا. ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت کے حوالے سے اس کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.